बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 12 सितंबर 2025 जुमे का दिन और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है। और ये जो फाइनल राउंड है बहुत डिसाइसिव है, क्योंकि अब जो सियासी बसात है वो किसी भी वक्त उलट सकती है, किसी भी वक्त काया पलट सकती है। खबरें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि एक अहम तरीन बैठक, ताकतवर तरीन बैठक हुई है। किसका तख्त हिलने जा रहा है? यह बैठक दो बड़ों की हुई है और ये दो बड़े कौन कौन से हैं, और इस मुलाकात का अंदरूनी अहवाल मैंने आपके सामने रखना है। और यकीनी तौर पर वो जो अहवाल मैंने आपको बताना है, ये हुकूमत वालों के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। ये खतरनाक सूरत हाल उनके लिए पैदा हो चुकी है। ये दो बड़े कौन से हैं? मुलाकात की मुकम्मल कहानी जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको वाज़ेह होगा कि ये जो फाइनल राउंड है वो शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब जो अहम खबर है, और ये उससे भी बड़ी खबर, अलीमा खानम इमरान खान की बहन है, उनके हवाले से है कि वो लॉन्ग मार्च को लीड करने जा रही हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इमरान खान को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, बल्कि उनकी फैमिली इमरान खान को रिप्रेजेंट करेगी। लॉन्ग मार्च कब होगा, क्या वाकईतन ऐसा होने जा रहा है, और ये खबर कहां से निकल कर आई है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है कि पर्दे के पीछे बड़ा खेल इस वक्त शुरू हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान ने हदायत जारी की कि वो सेनेटर्स जो हैं वो अपनी सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएं। और वो चूंकि अब सेनेटर्स जो हैं वो सेनेट कमेटियों से मुस्ताफ़ी होना शुरू हो चुके हैं। मिसाल यूसुफजई का भी इस्तीफ़ा आया। बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं, जो पार्लिमानी लीडर हैं, वहाँ पर उनकी जानिब से भी मुस्ताफ़ी होने का वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया है। और उसके अलावा जो जनाब बहुत सारे सेनेटर्स हैं वो अब मुस्ताफ़ी होना शुरू हो चुके हैं कायमा कमेटियों से। अब इमरान खान साहब के हुक्म पर दोबारा से ज़ीशान खानज़ादा, मिर्ज़ा अफरीदी, दोस्त मोहम्मद खान और मुशाल यूसुफजई ने इस्तीफे जनाब जमा करवा दिए हैं। तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है कौमी असम्बली से भी और सेनेट की कायमा कमेटियों से भी। अब ये मामला चलता जाएगा, क्योंकि जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने नवंबर से पहले कुछ बड़े अहम तरीन फैसले करने हैं। ये जो फैसले हैं ये वाज़ेह कर देंगे कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि इस्तीफे यहां से एक आना शुरू हो गए। दूसरी जानिब अब देखें कि सियासत के अंदर अगला राउंड शुरू हो चुका है। इमरान खान चाह रहे हैं कि सियासी तहरीक शुरू हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मूड आपके सामने, उन्होंने कहा कि जनाब 9 मई के बाद तो मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। इससे नजर आता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान के पीछे नहीं खड़े होंगे। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता, ना मैं आपको मिलने आ सकता हूं, मैं बड़ी और चीजों के अंदर जो है वो उलझा हुआ हूं। एक चीज है कि देखें, इमरान खान को इस वक्त कानूनी महाज में बहुत सारे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है अलकादिर ट्रस्ट केस और फिर तोशाखाना 2 केस में उनको सजा होने जा रही है। मुख्तलिफ गिरफ्तारियां हैं उनकी डली हुई हैं, और गिरफ्तारियों के हवाले से भी अब जो पार्टी क्यादत है उनको भी सजाएं होना शुरू हो गई हैं, वो भी रूपोश हो गए हैं। जरताज गुल हो, जनाब उमर अयूब हो, दीगर लोग हों, वो इस वक्त मंजराम पर नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो नाहल भी हो गए और वो इस वक्त रूपोश हैं, वो सजा याफ्ता मुजरिम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ये चाहते हैं कि अवामी राब्ता मुहिम जो है वो जिंदा रखी जाए, क्योंकि 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई धरना, कोई एहतजाज, कोई जलसा करने में कामयाब नहीं हुई, उस तरह से अवाम नहीं निकाल पाई। अब इमरान खान ये चाहते हैं कि अवाम निकले और वो मोमेंटम क्रिएट करें और मुक्तदरा को, वो हुकूमत को अंडर प्रेशर लाएं। और उसके लिए भी कह रहे हैं कि आप मुस्ताफी हों, और हो सकता है वो कौमी असेंबली से भी मुस्ताफी होने का कह दें, एमएनएस को, वो सेनेटर्स को भी कह दें कि आप सेनेट से मुस्ताफी हो जाएं, वो अली अमीन गंडापुर को भी कह दें कि आप असेंबलियां तोड़ दें और सिस्टम से मुकम्मल तौर पर बाहर चले जाएं, और यहां से जाकर वो कहें कि देखें जनाब वो मुक्तदा को और जनाब हुकूमत को जो है वो अंडर प्रेशर लाएं, ताकि वो ये कहें कि देखें जी निजाम की तो कानूनी हैसियत नहीं है। तो लिहाजा इस सारी सिचुएशन में कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले वो कुछ अहम तरीन फैसले जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वहां पर खड़ा हुआ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके फैसलों को एग्जीक्यूट करेगी? एक सवाल। दूसरा सवाल कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर के पीछे नहीं खड़ी हो पा रही, उनके बयानिए को स्टैंड नहीं कर रही, उनका बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रही, तो क्या अवाम निकालने में वो कामयाब हो जाएंगे? ये दूसरा अहम सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के पीछे अवाम खड़ी होगी कि जब बड़ा डंडा चला और हर तरह से जो है वो क्रैकडाउन हुआ, तो क्या उस सारे नतीजे के अंदर भी अब अवाम निकलेगी? तो इस सारे सवालों का जवाब आपने भी अपने कमेंट सेक्शन में देना है
کہ آپ کیا باہر نکلیں گے. اور دوسرا جو میرا ذاتی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ معاملات اس طرح سے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے کہ آپ دباؤ بڑھاتے جائیں, آپ ٹیمپریچر جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس کو بڑھاتے جائیں. سیٹل ڈاؤن معاملات ایسے نہیں ہو سکتے. یہ نیپال نہیں ہے, یہ سری لنکا نہیں ہے, یا بنگلہ دیش نہیں ہے, سیریا نہیں ہے کہ آپ انڈر پریشر لے آئیں مقتدرہ کو. کیونکہ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو اس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جب بھی پرویز مشرف ہوں ان کو بھی بے نظیر کے ساتھ بیٹھنا پڑا. اس کے علاوہ ماضی بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈیلے ہوتی نہیں ہیں, این آر اوز ہوتے رہے ہیں, اور انگیجمنٹس جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں, اور اسی کے ذریعے جو ہے فیصلے ہونے اور اسی کے ذریعے ملک جو ہے وہ چلنا ہے. تو اب جو عمران خان قومی اسمبلی سے سینٹ کی نشستوں سے لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں, یہ ایک دباؤ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جناب وہ ایک ایسی حکمت عملی بنائے جس کے نتیجے میں وہ کسی کو بھی انڈر پریشر لا سکے. تو میں آپ کو جو علیمہ خانوں والی خبر دینے جا رہا ہوں کہ علیمہ خان جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے وہ کیا ہے. جناب مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں, اور ظاہر ہے بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں, ہم ان کو بہت سنتے ہیں, بہت دیکھتے بھی ہیں, اور ظاہر ہے ان کا تجربہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ان کی جانب سے بڑا اہم انکشاف کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ علیمہ خان پارٹی کی ترجمان جو ہے بن گئی ہیں. لوگ اب علیمہ خان کے بیانات پر بھروسہ کرنا شروع ہو چکے ہیں. اب ظاہر ہے علیمہ خان ہی عمران خان کے پیغامات باہر لے کر آ رہی ہیں. پارٹی کا کوئی شخص بھی عمران خان کا بیان نہ پڑھ کر سناتا ہے, نہ ان کو ری ٹویٹ کرتا ہے, نہ اس کے بیان کو آگے چلا رہا ہے. اس کے نظر آتا ہے کہ پارٹی اس وقت پیچھے نہیں کھڑی. جب میاں نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے اور پھر ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ان کے لیے تحریکیں چلائیں, مریم نواز صاحبہ نے ان کے لیے تحریکیں چلائیں, تو اس وقت بھی ان کی پارٹی ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی تھی. خواجہ آصف ملک سے باہر چلے گئے, احسن اقبال ملک سے باہر چلے گئے, اور جگر جو بڑی قیادت تھی وہ اس وقت آپ کو تتر بتر نظر آ رہی تھی. تو جو تحریکیں چلائی گئیں وہ فیملی نے ان کو سپورٹ کیا, مریم نواز کھڑی ہوئیں, اور پھر جو ہے ان کی اہلیہ نے بھی ان کے لیے تحریکیں چلائی ہوئی. تو یہ ماسی ہے, تو لہٰذا جو فیملی ہے وہی تحریکیں چلاتی ہے, وہی اپنی لوگوں کے لیے جدوجہد کرتی ہے. تو پارٹی ہمیشہ سیاسی مفادات کو دیکھتی ہے, اس نے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. آپ نے شیر افضل مروت کو بھی دیکھا, آپ نے جو ہے وہ علیم خان کو بھی دیکھا, آپ نے جہانگیر ترین کو بھی دیکھا, آپ نے فیض الحسن چوہان کو بھی دیکھا کہ وہ سیاسی مفادات وہ کہاں جو عمران خان کے نعرے لگاتے تھے وہ کہاں آج عمران خان کو سیاسی طور پر فتنہ کہہ رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ سیاستدان کبھی کسی کا نہیں بنتا, وہ ہمیشہ سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کر جو اپنے فیصلے کرتا ہے. تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کمیٹیوں کے استعفوں سے لگ رہا ہے کہ ایک اور لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے. تو یہ بھی ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ ایک اور لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے, اور عمران خان نومبر سے پہلے جو اس کا فیصلہ کریں گے. تو اب سپٹمبر یعنی کہ آج جو ہے وہ 12 سپٹمبر ہے, تو سپٹمبر تقریباً آدھا گزر چکا ہے. تو اکتوبر کے اندر ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی کال دے دی جائے, کیونکہ نومبر سے پہلے تو دباؤ ڈالا جائے گا. لیٹس سی کہ پہلے بھی ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ اب عمران خان نے پنڈی لانگ مارچ کی کال دی تھی, اور ان کی ٹانگوں پر گولیاں لگی تھیں, اور وہ ویل چیئر پر وہاں پر آئے تھے. تو کیا اب دوبارہ سے دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور وہ اصل لڑائی وہاں سے جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے رخنا ڈالنے کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ میں کوشش کی تھی, تو وہاں سے بھی ایک نئی لڑائی کا آغاز ہوا تھا. اب کیا اگر یہ دوسری بار یہ رخنا ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اس کا جو جواب ہے اس سے نظر آتا ہے کہ دیکھیں جو مقتدرہ ہے وہ اس وقت بہت پاورفل پوزیشن پہ موجود ہے. جنگ جیتنے کے بعد پھر وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے, اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلی ڈومینیٹ کر رہا ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات, اور چائنا, کیونکہ آؤٹ آف نو وے جا کر جو آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک طاقتور ترین شخصیت کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ اب کی بار بھی جو دباؤ ڈالا جائے گا اس سے پاکستان تحریک انصاف شاید سیاسی اعتبار سے وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا نہ چلا لے, اور اس سے بہتر ہے کہ آپ انگیجمنٹس کی طرف جو ہیں وہ چلے جائیں. جو اس وقت سیاسی ماہرین ہیں وہ بھی اسی چیز کو لے کر جا رہے ہیں. بیرسٹر گوہر بھی چاہتے ہیں کہ معاملات کو اسی طرح سے جو ہے وہ حل کیا جا سکے, لیکن چونکہ عمران خان جو ہے وہ اگریشن میں آ گئے ہیں, وہ اگریسو کھیلنا چاہ رہے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ جتنا اگریسو کھیلیں گے اتنا سسٹم دباؤ کے اندر آئے گا, اور اتنا جلدی جو ہے وہ جیل سے باہر نکلیں گے. لیکن اس سے اندازہ کریں کہ ان پر مزید سختیاں بڑھائی جائے گی, اور اسی وجہ سے جو آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونی تھی وہ اب اڈیالہ جیل میں نہیں ہو رہی, بلکہ G11 جو ہے وہ کمپلیکس میں اس کو منتقل کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا آج عمران خان کے ساتھ جو ان کی وکلا, جو ان کی فیملی ممبرز وہ نہیں مل پائیں گے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ اب ان پر بھی دباؤ ڈالا جائے گا, اور وہ ان جو جیل کے معاملات ہیں ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ مزید تنگ کیا جائے گا. تو یہ خبر میں نے آپ کو دینی تھی. اور جو سب سے امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہے کہ طاقتور ترین بیٹھک ہوئی ہے, کس کا تخت ہلنے والا ہے؟ آدھی رات کو جناب کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, ادھر آپ کے سامنے ملاقات رکھتا ہوں. جیم میریٹ
ان کی ملاقات ہوئی ہے محمود خان چکزئی کو. جی ہاں, محمود خان چکزئی وہ ہیں جن کو عمران خان نے قومی اسمبلی کے اندر جو ہے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا کہ ان کو میرا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جیمز جیریٹ وہ ہیں جو عمران خان کے ساتھ جا کر مبینہ طور پر اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بھی کر چکی ہیں. اور جیمز جیریٹ جو ہے وہ عمران خان کی ڈیل کے لیے کچھ عام ملاقاتیں کر رہی تھی. حذیفہ رحمانی وزیر مملکت ہیں, ان کی جانب سے بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہی تھیں اور یہ چاہ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے ان کو جیل سے نکالا جائے اور بیرون ملک جو ہے وہ شفٹ کیا جائے. اور حکومت ایک ملک پر راضی ہو گئی تھی کہ عمران خان کو ہم فلاں جو ہے وہ گلف کنٹری میں منتقل کر دیتے ہیں, لیکن اس گلف کنٹری میں عمران خان نے جانے سے انکار کیا. اور عمران خان چاہ رہے تھے کہ یو کے یا یورپ میں ان کو منتقل کیا جائے, وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ جب باہر جائیں گے تو زیادہ خطرناک ہو جائیں گے, تو ملک سے باہر جانے کے لیے ان کو کوئی افورڈیبلٹی بھی افورڈ ان کو نہیں کر سکتا, چاہے وہ یو کے یورپ جائیں. ہاں, کسی کنٹرول جو ہے وہ کنٹری میں جائیں جہاں پر بادشاہت ہو, جیسے سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا دو تین دیگر ممالک ہوں جہاں پر اثر و رسوخ ہو پاکستان کا, تو وہاں سے عمران خان کنٹرول ہو سکتے ہیں. تو یو کے یورپ سے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے, تو وہاں پر سنبھالنا ان کو مشکل ہو جائے گا, تو وہاں پر گورنمنٹ جو ہے ان کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو محمود خان چکزئی کی جیمز میریٹ سے جو یو کے کی ایمبیسڈر ہیں, کمشنر ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ, جس میں جو ہے وہ محمود خان چکزئی نے یہ کہا برطانوی ہائی کمشنر سے گفتگو میں کہ کچھ دن پہلے شہباز شریف کی موجودگی میں امریکی کمپنیوں کے ساتھ معدنیات کے جن معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں اس پر عوام کی تائید انہیں حاصل نہیں ہے. ان معدنیات پر پہلا حق وہاں کی عوام کا ہے, اور اگر اس کو آئینی تحفظ نہیں دیا جاتا تو سیاسی حالات مزید بگڑنے کا خدشہ ہے. یہ جناب ان کی جانب سے کہا گیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ محمود خان چکزئی نے کہ ہمیں مغربی جمہوری ریاستوں اور یو کے سے یہی سوال ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کا علم ہوتے ہوئے بھی اس ناجائز سیٹ اپ کو لے کر آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. یہ جیمز میریٹ سے انہوں نے سوال پوچھا ہے. اور پھر دوسرا انہوں نے جو ہے یہ بھی کہا کہ ہمیں ہمیشہ سے جناب یہ شکوہ رہتا ہے کہ, اور پھر افغانستان کے حوالے سے بھی اس پر انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں پر جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو بیٹھک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب کی بار انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایسی بات ہو جانا, اور محمود خان چکزئی کو عمران خان جو ہے انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ایک فائنل راؤنڈ کا آغاز ہوا ہے, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ اس پر بسنے والے لوگوں کی حفاظت کرے. اور پھر آپ نے اس مشکل وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں, تنقید بھی ہم کرتے رہیں گے نظام کے اوپر بھی, کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر بھی. ظاہر ہے یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے یہاں پر رہنا بہنا ہے. تو بات یہ ہے کہ خدا رہا آپ اداروں پر تنقید کریں, اب کسی پر بھی تنقید کریں, لیکن اپنی فوج کے اوپر تنقید نہ کریں, ان کے خلاف کسی زہریلے پروپیگنڈا کا اندر جو ہے وہ آپ نہ آئیں, کیونکہ فوج ہوگا تو ملک ہوگی, اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہیں. تنقید جس مرضی پہ اوپر کر سکتے ہیں آپ شخصیات پر تنقید کریں, لیکن یہ 6 لاکھ جو فوجی ہیں آپ ان کے اوپر تنقید نہ کریں. خدا رہا وہ جو ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہم چین کے نیز ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے بارڈرز پر کھڑے ہو کر آپ کے لیے نوکریاں دے رہے ہیں, وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لیے آپ لازمی خیال لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.